मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल प्रोग्राम शफायत में। मैं आपका होस्ट आपको खुशामदीद कहता हूं। तो अजीज़ो, जैसा कि आप जानते हैं कि शफायत प्रोग्राम में हम मुल्क पाकिस्तान में खिदमत करने वाले खादमीन को, असातिज़ा इकराम को जो बाइबल की तालीम देते हैं, डीकन्स को, मुबशर्स को और इसी तरह से एल्डर और मजबूत ईमानदारों को बुलाते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात और खुदा के कलाम की वो बातें जो उनके पास हैं उनको बयान कर सकें। तो इस प्रोग्राम में आज के मेरे पास ब्रदर सालमन ताज मौजूद हैं जो कि ब्रदरन फेलोशिप से ताल्लुक़ रखते हैं और बतौर पासबान क्रिश्चियन टाउन में खिदमत कर रहे हैं। तो पास साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ शफायत प्रोग्राम में। तो सर, कैसा लगा आपको होशना टीवी चैनल पे आके? ये खुदावंद का शुक्र है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं ताकि हम मिलकर खुदावंद का काम जो है वो कर सकें। आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाएंगे। पास साहब, आप एक हवाला पढ़िए ताकि खुदा के कलाम में से जो आप सिखाना चाहते हैं वो हवाला पढ़ के मैं दुआ करूँगा और फिर हम इस सिलसिले को शुरू करेंगे। आए मेरे साथ निकालें इमाल की किताब और उसका 9वां बाब 17 से मैं पढ़ूँगा 19 आयत तक। बस हननिया जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रख कर कहा, ऐ भाई साउल, खुदावंद यानी यसू जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया ज़ाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू बेनाई पाए और रूह कुद्स से भर जाए। और फ़ौरन उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर कुछ खाकर ताकत पाई और वो कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। कलाम हक का पढ़ा जाना हम सब की बरकत का वसीला हो। आमीन। हम दुआ करेंगे। खुदा के दूर आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस भले वक्त के लिए जिसमें हम दोनों भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इस चैनल के लिए, होशना टीवी चैनल, और इस प्रोग्राम के लिए, शफायत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बाप आसमानी बख्श दे, जितने इस नशरियात को देख रहे हैं, सुनने वाले कान बरकत पाएँ, देखने वाली आंखें बरकत पाएँ। जितनी देर हम बोलें हमारे बोलने में और जितनी देर तक तेरे लोग सुने उनके सुनने में तेरा रूह को रहनुमाई करता रहे। ये सब कुछ मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जी पास साहब, आपने जो हवाला पढ़ा, आप इसके बारे में क्या तशरीह देना चाहेंगे? यहाँ पर हमें मसीहत में एक बड़े सतून के बारे में जो है वो मिलता है और जिसको हम साउल और पलूस के नाम से जो है वो जानते हैं। पलूस का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है छोटा। अगर हम इमाल की किताब का मुतालिया करें तो हमें वहाँ पर कलीसिया की बुनियाद जो है वो मिलती है। और अगर हम अनाजील का मुतालिया करें तो वहाँ पर जो है यूहन्ना अस्तबागी और खुदावंद यसू मसीह, और फिर जो इस कलाम मुक़द्दस का मेन मुद्दा है वो खुदावंद यसू मसीह है जो दुनिया का नजात दहिंदा है। वो फरमाता है कि वो अपनों के घर में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। उसके भाइयों ने भी जो है उसे कबूल ना किया। यसू मसीह फरमाते रहे कि मैं आसमान से उतरा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं। आप जानते हैं कि एक छोटी सी जमायत 12 शागिर्द उसकी मसलूबियत के ऊपर जो है वो भी उसे छोड़कर जो है वो चले गए। लेकिन बहुत सारे फरीसी भी ईमान लाए, लेकिन वो पोशीदा रहे। 2 ज़ाहिर हो गए, जैसे निकोदेमुस है और अरमतिया का यूसुफ। लेकिन फरीसियों का गिरोह जो है हमेशा यसू मसीह को पकड़वाने के सर्कट में रहा, क्योंकि उसकी तालीम जो है वो उन्हें नहीं भाती थी। टोटली तौर पर उन्होंने यसू मसीह की जो है वो मुखालफत की। हन्ना ने, कायफा ने, फ़की, फरीसी, सदूकी, वो मसीह के पीछे तरह तरह के सवालात किसी ना किसी तरीक़ा से जो है वो यसू मसीह को जो है वो फंसा दिया जाए। आखिरकार अनाजील का अख्ताम जो है वो होता है कि मसीह ने सलीब के ऊपर जान दी और फिर वो अपनी कुदरत में
مردوں میں سے جو ہے وہ جی اٹھا. پریز لارڈ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے اب جب انہوں نے مردوں میں سے جی اٹھتے خدا یسوع مسیح کو دیکھا تو وہ کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ اور انہوں نے مسیح سے سیکھا تھا اور مسیح کے ساتھ انہوں نے زندگی جو ہے وہ گزاری تھی. اس کے معجزات جو ہے وہ دیکھے, اس کی عجیب تعلیم جو ہے وہ انہوں نے دیکھی. اب ان کے اوپر جو ہے یسوع مسیح نے انہیں کہا تھا یہیں ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس جو ہے وہ نہ ملے. اب عید پینتیکوست کا روز آیا اور کتنے ممالک کے لوگ جو ہیں انہوں نے یسوع مسیح کے بارے میں جو ہے وہ سیکھا. پطرس نے اور دوسرے شاگردوں نے جو ہے وہ مسیح کے بارے میں. اب یہاں پر ایک شخصیت ہے جس کا نام ساؤل ہے. یہ گملیل کا شاگرد ہے اور جس دور میں یسوع مسیح وہاں پر تعلیم دے رہے ہیں کفرنہوم میں, تو اس دور میں یہ وہاں پر جو ہے وہ یروشلم میں گملیل سے جو ہے وہ سیکھ رہا ہے. اور یہ کٹر یہودی ہے اور ساتھ میں کٹر جو ہے وہ فریسی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے. ان میں کچھ خامیاں بھی تھیں فریسیوں میں. سب سے بڑی یہ خامی تھی کہ یہ بزرگوں کی روایات کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے تھے اور اپنی طرف سے جو ہے یہ بہت ساری باتیں بنا کر لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ایک بھار رکھتے تھے. یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے. اگر آپ آگے پڑھیں گے تو یہ اپنے اوپر فخر بھی کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ میں جو ہے وہ فریسی ہوں. لیکن اسے ایک بات کے اوپر غصہ چڑھتا ہے کیونکہ یہ ایک گروپ میں ایسے ہے جو سراسر مسیح کی کیا کرتا ہے, مخالفت جو ہے وہ کرتا ہے. تو اگر آپ 7واں باب پڑھتے ہیں اعمال کی کتاب میں تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کو استفنس کے بارے میں جو ہے وہ ملے گا اور وہ مسیح کی باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو باپ کے دہنے جو ہے وہ کھڑا ہوا دیکھتا ہے. 8ویں باب کی پہلی آیت ہے, جب استفنس جو ہے وہ سنگسار کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے لکھا ہے اور ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا. تیسری آیت میں 8ویں باب کی, اور ساؤل کلیسیا کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا. یعنی کہ اس کے سامنے یہ بدعت تھی. کیا؟ خدا نے یسوع مسیح, اس کی تعلیم. ٹھیک ہے. اور اس کو ماننا. ناصریوں کا بدعتی فرقہ, یہ تعلیم وہاں پر جو ہے وہ دی جانے لگی. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے طریق بھی جو ہے وہ لفظ آیا ہے مسیحیوں کے لیے. اور جب بھی کوئی مسیح کو قبول کرتا یا کوئی مسیح کی بات کرتا تو ایسے لگتا ہے جیسے پولس رسول کو, ساؤل کو اس بات سے جو ہے وہ غصہ چڑھتا اور وہ لوگوں کو مارنے کے لیے بھی جو ہے وہ تیار ہو گیا. اور ایسی صورت میں جب صدوقی اور فریسی مسیح کے مخالف ہیں اور وہ مسیح کا نام دبانا چاہتے ہیں اور یہ بھی ان کے ساتھ مل گیا ہے, اور وہ سردار کاہن سے جو ہے ہرکارا لیتا ہے, پیغام لیتا ہے, تصدیق کرواتا ہے, اور جو بھائی ہیں جنہوں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے دمشق میں ان کو مارنے کے لیے, اسے پتہ چل گیا کہ وہاں پر لوگوں نے مسیح کو جو ہے وہ کیا کر لیا, قبول جو ہے وہ کر لیا. تو پھر ایسی صورت میں وہ اس راہ کے اوپر جو ہے وہ چل دیا تاکہ جو مسیح کے لوگ ہیں انہیں مارے اور انہیں اس کام سے جو ہے وہ باز کرے کہ مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں کہنا, اسے خدا نہیں ماننا. ٹھیک ہے. اسے نجات دہندہ نہیں ماننا. تو ایسی صورت میں جب وہ جا رہا ہے تو خداوند یسوع مسیح اس کے اوپر خود سے جو ہے وہ ظاہر ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ لوکا کے انجیل میں آپ کو ملے گا, اناجیل میں ملے گا, کبھی کبھار یسوع مسیح کے لیے الفاظ آئے ہیں. مسیح نے خود کہا ابن آدم باپ کے جلال میں آئے گا, جب وہ فرشتوں کے جلال میں جو ہے وہ آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر مسیح خود باپ کے جلال میں اس کے اوپر ظاہر ہو گیا اور اسے کہا ساؤل ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. اس نے کہا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے.
تو وہ تو ایک پیشن کے ساتھ یہ کام کر رہا تھا، اس کی نظر میں وہ کام جو ہے وہ اچھا تھا کہ یہ بدعت ہے اور میں اسے کیا کر دوں گا، ختم جو ہے وہ کر دوں گا، اور جتنے لوگوں کو بچا سکتا ہوں، چاہے مار کے بچاؤں، کیسے بھی بچاؤں، تعلیم کے ساتھ بچاؤں، کیسے بھی ہو، لیکن کوئی مسیح کو قبول جو ہے وہ نہ کرے۔ لیکن اسے پتہ ہی نہیں تھا جس خدا کی جس سے وہ اتنی محبت رکھتا ہے، اتنا وہ پیار کرتا ہے، اسی کے خلاف جو ہے اس نے سارا جو ہے پلندہ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پر جب یسوع مسیح اس کے اوپر جو ہے ظاہر ہوتے ہیں اور اس روشنی کے سبب سے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو جاتی ہیں تو بھائی اسے پکڑ کر جو ہے وہ اسی جگہ پہ لے جاتے ہیں دمشق میں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر پھر وہ دعا کرتا ہے۔ اگر ہم 11ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر جو ہے وہ ہمیں کچھ ملے گا نام باپ کی۔ اور خداوند نے اسے کہا، اٹھ اس کوچے میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے اور یہودا کے گھر میں ساؤل نام ترسی کو پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے۔ اور اس نے حنانیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے تاکہ پھر بینا ہو جائے۔ اب یہاں پر جو ہے اس کا دل ٹوٹ گیا، وہ خالی ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میری ساری زندگی وہ جو سارا میرا پلان تھا، پیشن تھا، یہ تو سارا کیا تھا، غلط تھا۔ اور یہاں پر خدا نے جو ہے وہ حنانیہ کو جو ہے وہ استعمال کیا۔ حنانیہ ڈرتا بھی ہے، ٹھیک ہے، 13ویں آیت میں اس کا بیان ہے۔ حنانیہ نے جواب دیا، خداوند میں نے بہت سے لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں۔ لیکن خداوند حنانیہ کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ غیر قوموں میں منادی کرنے کے لیے، میرا نام روشن کرنے کے لیے میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ سو حنانیہ جو ہے وہ اس گھر میں چلا گیا جہاں پر جو ہے پلوس تھا، اور اس نے اس کے لیے دعا کی، اور پلوس بھائی پھر سے جو ہے وہ بینا ہو گئے، آمین۔ اور خداوند نے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ کھول دیں، بالکل اسی طرح جو یرو کے راہ کے کنارے جو ہے وہ ایک نبینا کھڑا تھا، اور اس نے چلا کر کہا، ابن داؤد مجھ گنہگار پر جو ہے وہ رحم کر۔ گو کہ اس کی آنکھیں تو اندھی تھیں لیکن وہ خدا کو جانتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی آنکھیں، دوسری آنکھیں بھی کھل گئیں، روحانی تو پہلی جو ہیں وہ اس کی کھلی ہوئی تھیں، پر اس کی جو ہیں پہلے جو ہے جسمانی آنکھیں بند ہو گئیں، اور بعد میں روحانی آنکھیں جو ہیں وہ کھلیں، اور پھر بعد میں جسمانی آنکھیں بھی جو ہیں وہ پریز لارڈ، پریز لارڈ۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اعمال کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 17، 18 اور 19 آیت تک، اور پاس صاحب نے بڑا خوبصورت پس منظر بیان کیا کہ اس سے پہلے کہ پالوس جو کہ پہلے ساؤل کہلاتا تھا اس کے لیے شفایت کرنے کے لیے حنانیہ جاتا، اس کا پیچھے پس منظر کیا تھا، وہ کس شخص کی شفایت کے لیے گیا، کس شخص کے لیے اس نے شفایت کی۔ تو ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے لے کے چلیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہوشنا ٹی وی چینل، ملتے ہیں بریک کے بعد۔